बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी डॉक्टर शो के एक और प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद। नॉर्मली हम जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें हम एमआई या हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की, हार्ट अटैक के बारे में बात की, डायबिटीज़ के बारे में बात की। लेकिन ये हार्ट का रिदम क्या होता है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैंने उनके साथ एक लंबे अरसे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम किया और मैंने देखा कि वो किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फरिया सादिक अली, आप जो हैं वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कराची में, और शहर के मुख्तलिफ कंसल्टेशंस आपको आती हैं रिगार्डिंग रिदम प्रॉब्लम्स। तो उनसे बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फरिया, एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप ये बताएं कि कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, और हार्ट के अंदर आप यूँ समझ लें कि ये घर की मानद है। उसमें बिजली की तारें भी होती हैं, उसमें दीवारें भी होती हैं, उसमें खिड़कियाँ भी होती हैं, और उसमें पाइपलाइंस भी होते हैं। ठीक है। उस घर के अंदर वो कार्डियोलॉजिस्ट जो है, अगर वो रिदम या वो इलेक्ट्रिशियन है या वो इलेक्ट्रिक्स में स्पेशलाइज करता है, तो फिर वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हो जाता है। तो आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड मैं स्पेशलाइज़ करती हूँ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, रिदम में। तो मैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ, तो आप मुझे इलेक्ट्रिशियन कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो है बेसिकली हार्ट के रिदम को देखते हैं। तो हार्ट में रिदम ये क्या होता है, आम नाजरीन को बताएं। हार्ट के अंदर रिदम हम कहते हैं कि जो धड़कन है जो चल रही है, हमारी जो नब्ज़ चलती है, जो धड़कन चलती है, वो एक उसके अंदर एक बिजली है। सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक्स, और वो इलेक्ट्रिक्स जो हैं वो हमारे हार्ट के अंदर धड़कन बनाती हैं। ठीक है। ये दिल के अंदर बिजली की एक समझें कि रफ़्तार है, जो रफ़्तार भी होती है और एक रिदम भी होती है। उसकी एक ख़ास तरीके से वो चलती है, और अल्लाह ताला ने हमारी धड़कन को एक ख़ास तरीके से हर सिचुएशन में एक अलग तरीके से चलने की कैपेबिलिटी दी हुई है। नॉर्मली जो रिदम होता है या हार्ट रेट होता है, वो कहते हैं कि 72 है। ये 72 का नंबर कहाँ से आया? दूसरी बात ये है कि ये 72 एक्चुअल है या कोई रेंज है नॉर्मल रिदम की? देखिए, कोई भी जब हम किसी नंबर की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हमेशा एक रेंज होती है। ठीक है। ब्लड प्रेशर की भी रेंज होती है, डायबिटीज़ के लिए भी शुगर की रेंज होती है। धड़कन की भी एक रेंज है, और नॉर्मली हम ये कहते हैं कि 50 से लेकर 100, 50 to 100 ये एक नॉर्मल धड़कन की रेंज है। एक नॉर्मल शख्स जो कि अपने नॉर्मल सिचुएशन में बैठा हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये धड़कन जो है वो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर इस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है कि सिचुएशंस में वो चेंज होती है। तो अगर कोई बहुत स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, भाग रहा है, तकलीफ़ में है, तो धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अल्लाह ताला ने रखा है हमारी बॉडी के अंदर ये रिस्पॉन्स कि किसी भी स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए हार्ट बीट बढ़ेगी। जब हम सो जाते हैं तो हमारी धड़कन स्लो हो जाती है, हमारा हार्ट थोड़ा सा रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये भी नॉर्मल है। ठीक है। सोने में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स की या किसी भी नॉर्मल आदमी की हार्ट बीट 40 तक भी सोने में जा सकती है, और उसको हम नॉर्मल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये रेंजेस होती हैं, बट ये कोई एक ख़ास नंबर नहीं होगा कि जी ये 40 है तो ये सही नहीं है, 100 है तो ये सही नहीं है। तो बहुत सारे मरीज़ आते हैं कि कहते हैं कि कभी कभी दरमियान में पैल्पिटेशन होती है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये नॉर्मल होता है क्या इस तरह? देखिए, पैल्पिटेशन एक ख़ास किस्म की धड़कन को महसूस करने का नाम है। ठीक है ना। तो मैं अगर ये फ़ील करती हूँ कि मेरी धड़कन तेज़ हो गई है, तो मैं कहूँगी मुझे पैल्पिटेशन हो रही है। अगर मेरी धड़कन एक बेतरतीब तरीके से आनी शुरू हो गई है, तो भी वो मुझे पैल्पिटेशन फील होगी। ठीक है। तो कभी कभी बिजली की जो फ्लक्चुएशन है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। हमारे घर में भी बिजली की फ्लक्चुएशंस होती हैं, और हम उसे हर वक्त उससे परेशान नहीं होते। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल फिजियोलॉजिकल होती हैं, लेकिन
کچھ چیزیں جو ہیں کبھی کبھی دھڑکن کی بے ربط یا تیز ہونا نارمل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر سچویشن کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کرنا. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو دھڑکن ہے اگر سلو ہو جائے یعنی پلس سلو ہو جائے جس کو بریڈیکارڈیا کہتے ہیں تو وہ کتنی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہمیں خیال کرنا چاہیے؟ میں نے آپ سے یہ ضرور مینشن کیا تھا کہ سوتے وقت ہارٹ بیٹ سلو ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی سو رہا ہے اور میں نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کر لی اور وہ آئی ہے 42 تو ٹھیک ہے، اٹس اے نارمل سونے کے دوران یہ رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے بات چیت کر رہا ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ 40 پہ ہے تو وہ نارمل نہیں ہے، بیکاز کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہارٹ بیٹ کو بڑھنا چاہیے، نارمل رینج میں آنا چاہیے، 50 سے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو 40 از یوزلی اے نمبر جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے نیچے جو بھی ہارٹ بیٹ جا رہی ہوتی ہے وہ تھوڑے سے خطرے والے رینج میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو ہارٹ بیٹ ہے سلو ہوتی ہے وہ ایج کی وجہ سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اٹس این ایجنگ رسپانس، کیونکہ یہ الیکٹرکس ہیں، بجلی کی تاریں ہیں دل کے اندر. تو ود دا ٹائم بجلی کی تاریں بھی سلو ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک نارمل فینومینا ہے ایجنگ کے ساتھ. لیکن اگر ایک خاص حد تک وہ سلو ہو جائے اور لیس دین 40 ہو جائے تو پھر پوری طریقے سے ہارٹ کو پمپ کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر لوگوں کو، پیشنٹس کو علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیا علامات ہیں جس پہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے؟ جو سب سے خطرناک علامت ہوتی ہے وہ ہے بے ہوش ہو جانا، بیٹھے بیٹھے بغیر کسی ایکٹیویٹی کے بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے. اور مریض کو بھی نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے اینڈ somebody saw کہ وہ گر گئے ہیں اور تھوڑی دیر میں جاگ گئے ہیں. صحیح. دل کا ڈوبتا ہوا محسوس ہونا. ٹھیک ہے. آنکھوں کے سامنے جیسے پردہ آ جاتا ہے ایک دم سے، ایک فلیش کی طرح کہ آنکھ کے آگے پردہ آ گیا، بے ہوشی والی کیفیت ہو رہی ہے. چلنے پھرنے میں تھکان محسوس ہونا اور ہارٹ بیٹ کا سلو فیل ہونا، یہ وہ ساری علامتیں ہیں جس میں انہیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوتا ہے. چکر بھی اسی میں آتے ہیں؟ جی، چکر والی کیفیت جس میں جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہونا، اس خاص قسم کے چکر کو ہم ہارٹ بیٹ سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو بریڈیکارڈیا یا سلو ہارٹ ریٹ کہلاتا ہے یہ، تو اس میں کچھ ٹائپس بھی ہیں؟ بریڈیکارڈیا ہم اگر سلو ہارٹ بیٹ کی بات کریں تو ایک تو میں نے آپ سے یہ بتایا کہ رفتار سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو نارملی جو ہماری جو پلس ریٹ ہے یا دھڑکن ہے وہ 50 سے اوپر رہتی ہے. ایک تو وہ سلو ہو جاتی ہے تو وہ جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی، تو وہ 50 کی جگہ پہ 48 آئے گی، 47 پلس آئے گی. اس کے علاوہ جو ہماری دل کے اندر جو بجلی کی رفتار ہے وہ ایک خاص طریقے سے چلتی ہے. وتھ ایج بجلی کی رفتار جو ہے وہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے. تو ڈفرینٹ طریقے سے بجلی کی رفتار جب سلو ہوتی ہے تو ECG پہ نظر آتی ہے اور وہ آپ کا کارڈیولوجسٹ یا آپ کا فزیشین پیشنٹ کو بتا سکتا ہے کہ بجلی کی ایک تار بلاکیج نظر آ رہی ہے یا بجلی کی ایک تار کے اندر سلو ہے. لیکن عام لوگوں کو جو میرا میسج یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی دھڑکن اگر 40 از اے نمبر دیٹ میں یوزلی کوٹ کرتی ہوں، اس سے اگر سلو ہو رہی ہے اور علامتیں آنی شروع ہو گئی ہیں جس میں دل کا ڈوبنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا، چکر محسوس ہونا، بے ہوش ہو جانا، تو پھر ان کو فوراً اپنے فزیشین کو جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. یہ بیٹری یا پیس میکر کب لگاتے ہیں؟ جب ہمیں یہ ڈائگنوز کر لیں کہ مریض کی جتنے علامتیں ہیں، بے ہوش ہو جانا، آنکھوں کے سامنے چکر آنا اور تھکان کا محسوس ہونا، یہ سب چیزیں سلو ہارٹ بیٹ کی وجہ سے ہیں اور یہ ساری ایج ریلیٹڈ ہے، تو پھر ہمیں ان کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اگر گھر میں بجلی نہیں آ رہی ہے تو وی ہیو UPS سسٹم، رائٹ. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ پیس میکر از، کہ جب بجلی نہیں آ رہی ہے تو ایک باہر سے ایک باڈی بیٹری وہ بجلی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اور ہارٹ بیٹ کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے. کچھ دوائیوں کی وجہ سے بھی ہارٹ ریٹ سلو ہو سکتا ہے؟ جی، تو ہارٹ بیٹ سلو ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایج ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوائیاں جو مریض یوزلی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کے بعد کے لیے جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں اس سے سلو ہو جاتی ہیں. لیکن آبویسلی اس میں بیلنس کرنا ہوتا ہے. اگر ہارٹ بیٹ بہت سلو ہو رہی ہے اور دوا دینی ضروری ہے
تو پھر ہمیں بندوبست کرنا پڑتا ہے بیک اپ الیکٹریسٹی کا. لیکن زیادہ تر سمجھیں 80% جو ہارٹ بیٹ سلو ہم دیکھتے ہیں ہماری لوگوں کے اندر وہ ایجنگ پاپولیشن 60. سو یہ زیادہ تر بوڑھے لوگوں کی بیماری ہوتی ہے. سو آپ نے کینیڈا میں بھی کام کیا, کینیڈا کے لوگوں میں اور پاکستانی پاپولیشن میں کیا ڈفرینس آپ کو فیل ہو رہا ہے ریگارڈنگ ردم پرابلم؟ دیکھیں ایجنگ ہر جگہ ہے اینڈ ایوری بڈی ایجز. سو وہاں بھی یہی پرابلم تھا. ایجنگ کے ساتھ ہی ہم زیادہ تر ہارٹ بیٹ سلو ہونے کے پرابلمس دیکھ رہے ہوتے تھے. یوزلی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے ایک کسی بھی کنٹری کے اندر, اس کے حساب سے آپ وہ اس ایجنگ پاپولیشن کو دیکھتے ہیں. تو کینیڈا میں جو ایز the oldest patient that I've actually put on a pacemaker was 100 years of age. ٹھیک ہے. But کراچی میں بھی میں نے ایک 100 years old کی پیشنٹ کو پیس میکر ڈالا ہے. تو you know it's almost the same both places. اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے پیس میکر ڈال دیا. اب یہ بیٹری کو چلانے کے لیے عام کارڈیولوجسٹ کو تھوڑا مشکل ہوتی ہے یا وہ نارملی ڈیل کر سکتے ہیں اس پیس میکر کو؟ جو میں اپنے پیشنٹس سے یہ بات کہتی ہوں کہ ایک دفعہ اگر پیس میکر لگ جاتا ہے سو اٹس اے بیٹری, اٹس اے مین میڈ الیکٹرک سسٹم. تو آپ اس کے اوپر ہر وقت کانسٹنٹلی ریلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو بیٹری ہے اینڈ بیٹری نیڈس ٹو ہیو اٹس سروس اور اس کا چیک. ٹھیک ہے. تو پیس میکر کی ایویلویشن, اس کی کلینک پہ آ کے ان کا بیٹری کا چیک کرنا, وائرنگ کی چیک کرنا, یہ ایک روٹین ہونا چاہیے ہر پیشنٹ کا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے کیا ان کی باقی دوسرے پرابلمس کے اوپر کوئی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ان کی ٹریٹمنٹ میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیس میکر لگنے کے بعد وہ باقی نارمل لوگوں کی طرح نارمل فزیشنس کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ کرا سکتا ہے, بخار, کھانسی, نزلہ, زکام کے لیے, شوگر, بلڈ پریشر کے لیے. اس میں کوئی جو ہے وہ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں. بیٹری کو کب کب چیک کرانا چاہیے؟ آئیڈیلی اگر کسی پیشنٹ کا پیس میکر پہ کانسٹنٹ یوز ہو رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پیسر ڈپینڈنٹ ہیں, وہ 100% ان کی بیٹری یوز ہو رہی ہے, تو 6 مہینے میں ایک دفعہ ضرور آنا چاہیے. اور جو پیسر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں وہ سال میں ایک دفعہ ضرور. سو یہ بیٹری کیسے ڈالتے ہیں, یہ تو تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو کہ کیسے. اٹس اے اسمال سرجری. ٹھیک ہے. سرجری اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس میں کٹ لگتا ہے اسکن کے اندر. تو 1 انچ کا کٹ لگتا ہے اسکن کے اندر, جو کہ لیفٹ شولڈر بون میں کے نیچے یوزلی لگایا جاتا ہے. تو لیفٹ شولڈر کے نیچے 1 انچ کا کٹ کر کے چھوٹی سی سرجری کی جاتی ہے. اور جو جیسے یو پی ایس ہے تو یو پی ایس کی وائرنگ ہمیں کرنی ہوتی ہے. سو ایگزیکٹلی واٹ وی ڈو از وائرنگ ہم ہارٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر وہ وائر جو ہے وہ بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ پیشنٹ نارمل لائف گزار سکتا ہے. یہ پروسیجر لوکل اینستھیزیا کا پروسیجر ہے, یوزلی ڈے کیئر ہی پروسیجر ہوتے ہیں. ریکوری بھی بہت کوئک ہوتی ہے اور وہ اپنی نارمل روٹین کے اوپر دوبارہ واپس واک, ایکسرسائز, جاب, ڈرائیو, ٹریول, ایوری تھنگ از ایگزیکٹلی دا سیم ایز ادر پیپل. ٹھیک ہے. سو یہ ہم نے بات کر لی ہے سلو ہارٹ ریٹ کی. اب بات کرتے ہیں فاسٹ ہارٹ ریٹ کی. تو یہ اس میں بھی کیا نارمل ہوتا ہے اور ایب نارمل ہوتا ہے, وہ بتائیں. بالکل. سو فاسٹ ہارٹ بیٹ بھی آبویسلی رینجز میں آتی ہے. ایک فاسٹ ہارٹ بیٹ جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگزائٹی, اسٹریس, ڈی ہائیڈریشن, فیور, ان سب چیزوں کے ساتھ ہماری باڈی جب رسپانس کرتی ہے تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اس کو ہم فزیولوجیکل ٹیکیکارڈیا یا فاسٹ ہارٹ بیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کنڈیشنز میں ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا نارمل نہیں ہوتا, کہ آپ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے ہیں, آپ ڈی ہائیڈریٹڈ بھی نہیں ہیں, فیور بھی نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہے, اینڈ آل آف اے سڈن ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور فاسٹ ہارٹ بیٹ کی جو رینج ہوتی ہے وہ یوزلی ہر بندے کی اس کے ایج کے حساب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو ایک بچے کی 10 سال کا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ 180 تک بھی جا سکتی ہے نارملی. اور لیکن اگر 60 ایئرس کا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ 110 سے اوپر جائے گی, تو وی ول ہیو ٹو ہیو انویسٹیگیٹ. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی ہارٹ بیٹ اسٹریس کے ساتھ بڑھ گئی ہے تو دیٹ از اے نارمل رسپانس. لیکن اگر وہ بغیر کسی اسٹریس کے ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے, اور یوزلی جو نمبر ہم ایڈلٹ پاپولیشن میں کہتے ہیں کہ جی 30-40 سال سے اوپر اگر کسی کی بھی ہارٹ بیٹ 180 کو کراس کر رہی ہوتی ہے تو دیٹ کین نیور بی اے نارمل ہارٹ بیٹ ان اے نارمل سچویشن. سو یہ اب نارمل ہے 180 سے زیادہ.
ٹھیک ہے. تو اس میں بھی پھر ٹائپس آتے ہیں, 180 سے اوپر چلے جائے تو جی پھر جو اگر ہم فاسٹ ہارٹ بیٹ کی بات کر لیں تو اس کو یوزلی ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک فاسٹ ہارٹ بیٹ ہمیں ایک نارمل ہیلدی ینگ لوگوں کے اندر نظر آتی ہے جو کہ کالج گوئنگ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ ہیں, اینڈ ان کو کوئی ہارٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے, بٹ دے اسٹل ہارٹ بیٹ گوز اپ ٹو 180 اور 200. تو یہ اس کو ہم ایس وی ٹیز, یوزلی یہ ایس وی ٹیز کہلاتے ہیں. اچھا 180 سے اوپر. اگر ینگ لوگوں کے اندر ہارٹ بیٹ 180 سے اوپر چلی جائے, دے آر ہیلدی, کوئی اور ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے, تو ان کے اندر یوزلی سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا یا ایس وی ٹی سے کہتے ہیں. یہ لائف تھریٹننگ پرابلم نہیں ہوتی ہے, اور یہ بائی برتھ الیکٹرکس کے اندر ایرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کی ٹریٹمنٹ امیجیٹ یا فوراً جا کے ایمرجنسی میں صرف اسی وقت ہم انسٹرکٹ کرتے ہیں جب ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز اور بہت دیر کے لیے رہ گئی ہو, آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ, دین دے شوڈ گو ٹو دی ہاسپٹل اور اس کی ہارٹ بیٹ کو نارمل میں لے کر آتے ہیں. لیکن اس سے ان کی لائف کو کوئی تھریٹ نہیں ہوتا, سو دیٹس ناٹ اے لائف تھریٹننگ پرابلم. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ فاسٹ ہارٹ بیٹ اگر کسی ایسے پیشنٹ کے اندر ہے جس کو آلریڈی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, اس کو انجائنا ہوتا ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ 150, 180, 190, 200 پہ جا رہی ہے, سو دیٹ بیکمز ڈینجرس. ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم ڈینجرس ہارٹ بیٹ کہتے ہیں یا لائف تھریٹننگ ارریتھمیاز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں کیا ڈفرینس آتا ہے, اس میں کوئی علاج میں آپ چینج کرتے ہیں؟ تو لائف تھریٹننگ ارریتھمیا مینس کہ کارڈک اریسٹ ہو رہا ہے, ہارٹ اریسٹ میں جا رہا ہے, یا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا ہو رہا ہے. اس کی امیجیٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ایمرجنسی میں یا تو وہ شاک کرتے ہیں, وہ ڈرگس دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر ہارٹ اٹیک آلریڈی ہو چکا ہے اور ڈاکٹرز اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سے سیو نہیں کر سکتے ڈیمیج ہارٹ کو, تو پھر ان کو جو ڈیوائسز لگتے ہیں, دے آر کالڈ ایز ڈیفیبریلیٹرز. ٹھیک ہے, دے آر بگر ورژنز آف پیس میکر. صحیح. تو پاکستان میں یہ لگتے ہیں کیا؟ الحمد للہ پاکستان میں ڈیوائسز کی ہر قسم کی ماڈل کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. پاکستان کے اندر الیکٹرو فزیولوجسٹ بھی ہیں اور یہ ساری ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. تو یہ ڈیفیبریلیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا سائز کتنا ہوتا ہے, بڑی بیٹری جتنا یا چھوٹا ہوتا ہے ان کا بھی؟ اچھا, ڈیفیبریلیٹرز دے آر تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ کیا اتنے سائز کی ہوئے گی, سلائٹلی بگر دین دا پیس میکر, بیکاز ان کا کام بھی تھوڑا سا زیادہ. دے آر لائف سیورز, سو وہ شاک ڈیوائسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ان کے اندر پیس میکر بھی آلریڈی بلٹ ان ہوتا ہے, تو یہ کامبو ڈیوائسز ہوتے ہیں. اور یہ کیسے لگائے جاتے ہیں؟ ان کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پیس میکر کا ہوتا ہے, اسمال سرجری, بٹ دے آر بگر ڈیوائسز, دے ہیو بگر جاب ٹو ڈو, وہ لائف سیونگ ڈیوائسز ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم کسی آلریڈی کارڈیک پیشنٹ کے اندر ہارٹ بیٹ فاسٹ سنتے ہیں تو دین وی بیکم الرٹ. ڈاکٹر فریہ, آپ نے بتایا سلو ہارٹ ریٹ, فاسٹ ہارٹ ریٹ اور ہاسپٹل مینجمنٹ. اب اگر کوئی مریض بے ہوش ہو گیا ہے گھر میں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کی لائف کو سیو کیا جا سکے؟ دیکھیں, ایک بے ہوشی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کارڈک اریسٹ. بے ہوشی یوزلی جو ہوتی ہے اس میں اس کا جو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور مریض خود بخود ہوش میں آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹرانزینٹلی وہ لاس ہوتا ہے. اس میں آپ پیشنٹ کی بلڈ پریشر اور اس کی نبض کو فوراً چیک کر لیں. ٹھیک ہے, اگر وہ آبویسلی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو رہا ہے, بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتا ہے, دین دا بلڈ پریشر اینڈ ہارٹ بیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ بے ہوشی نہیں ہے, اٹس اریسٹ کہ پیشنٹ ایک دم سے ہی جسٹ ڈراپ ڈیڈ, کولیپس, تو پھر آبویسلی اس کو سی پی آر, اس کو ریساسیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور ایمبولینس کو بلانا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے سنکپی اور کارڈک اریسٹ. سی پی آر کا کوئی رول ہے اس میں؟ I think as a physician and as physician community, we should be promoting and teaching standby resuscitators or automatic external defibrillators in our society. So I think CPR, at least as a society, we should be promoting CPR تاکہ اس سے جانیں بچائی جا سکتی ہیں. So CPR training should be essential. Schools میں, universities میں, colleges میں,
بڑے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے اندر دے شوڈ بی ٹرینڈ فار CPRs. کچھ بیماریاں ہیں جس میں ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے، جیسے تھائرائڈ کی بیماریاں ہیں اور بیماریاں ہیں، تو اس میں ردم میں کوئی چینج آتی ہے آپ کے خیال سے؟ ہم نے SVT کی تو بات کی. جب ہم SVT کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر جو ہمارا ذہن جاتا ہے وہ یہ کہ SVT یوزلی ینگ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو گئی ہے، اینڈ دیٹ از اس کے اندر جو ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ دھڑکن بہت ربط میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی SVT بے ربط بھی ہو جاتی ہے. صحیح. اور ہارٹ بیٹ ایسی فیل ہوتی ہے کہ وہ ارریگولر ہو گئی ہے، بے ترتیب چل رہی ہے، کبھی فلکچویشن آتی ہے. پیشنٹس خود بھی فیل کرتے ہیں کہ ان کو ہارٹ بیٹ فلکچویٹ کر رہی ہے، کبھی تیز ہو رہی ہے، کبھی کم ہو رہی ہے. اور اس کو ہم جب ECG پہ ڈائگنوز کرتے ہیں تو وہ اس کو ہم ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں. اٹس این ویری کامن ارتھمیا جو اب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھنے لگے ہیں. ایٹریل فبریلیشن کچھ لوگوں میں اینڈوکرائن پرابلمس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس میں ہائپر تھائرائڈزم از ون آف دا موسٹ کامن. لیکن اس کے علاوہ ایٹریل فبریلیشن ان لوگوں میں کافی کامن ہے جن کو آلریڈی ہارٹ کے رسک فیکٹرز ہیں، جس میں ڈائبیٹکس ہیں، ان کو بلڈ پریشرز بڑھے ہوئے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہیں، یا وہ موٹاپے کی بیماری ہے. سو ایٹریل فبریلیشن کے ساتھ اسٹروک کا کتنا چانس ہے فالج ہونے کا؟ ایٹریل فبریلیشن بھی جیسے SVT کی بات میں نے کی تھی، وہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے. سو ایٹریل فبریلیشن بھی SVT ہے، بے ترتیب SVT، اور وہ بھی لائف تھریٹننگ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے گریو پروگنوسس جڑی ہوئی ہے، سب سے خراب چیز جو جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ مریض کو فالج ہونے کا رسک ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب بے ترتیب دھڑکن چل رہی ہوتی ہے ہارٹ کے اندر، تو ہارٹ کے جو اوپر والا حصہ جس کو ہم ایٹریم کہتے ہیں، وہ پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بلڈ کلاٹس بننے کی جو ہے وہ ٹینڈنسی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کلاٹ ہر دھڑکن کے ساتھ وہ شاور کرتا ہے، اور پھر وہ جسم کے کسی بھی حصے میں جا سکتا ہے. سب سے زیادہ وہ برین میں جاتا ہے، لیکن وہ پیٹ کی شریانوں میں اور ٹانگوں کی شریانوں میں بھی جا سکتا ہے. اس لیے ہم ایٹریل فبریلیشن سے جو ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ ہے یہ فالج کا اثر. سو اگر کسی کو ایٹریل فبریلیشن ہے تو کیا اس کے ساتھ خون پتلا کرنے کی دوائیاں بھی دینی چاہیے اور اس کے ریٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ ایٹریل فبریلیشن کی ٹریٹمنٹ دو طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ایٹریل فبریلیشن کا جو سب سے بڑا نقصان ہے فالج ہونے کا اثر یا کلاٹس بننے کے لیے، اس کو ہمیں ٹریٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ بلڈ تھنرز دینی ہوتی ہیں. اور ہر پیشنٹ کا ایک خاص رسک ہوتا ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عمر کے اس حصے کے اندر اس رسک فیکٹر کے ساتھ فالج کا رسک پرسنٹیج کے حساب سے سال میں کچھ کا رسک بالکل زیرو ہوتا ہے اور کچھ کا رسک 2 to 3%, 4% ہوتا ہے. تو دوا کا یوز ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب ایٹریل فبریلیشن پیشنٹ کو فیل ہوتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، تو کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے میڈیسنس دی جاتی ہیں ایٹریل فبریلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، رفتار کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اور بے ترتیبی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایونچولی جب ہم مریض کی اس سمٹمز کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہ بار بار ایک ہی پرابلم کی شکایت کر رہا ہے اور دوا فیل ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے پاس ابلیشن کا ایک آپشن ہے جس میں ہم ایٹریل فبریلیشن کی ابلیشن کر کے اسے کنٹرول کرتے ہیں. ابلیشن کا مطلب اس کو بند کر دیتے ہیں؟ جی. سو ایٹریل فبریلیشن کے اندر ہم جس شریانوں سے، نالیوں سے وہ ٹریگر ہو رہی ہوتی ہے، وی کریٹ اے فینس، وہاں پہ اس کو ہم جلا کے اس کو بند کر دیتے ہیں، سو کیج کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ باہر آ کے دھڑکن کو بے ترتیب نہ کرے. تو ایٹریل فبریلیشن ہو گیا، SVT ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کوئی اور ردم کے پرابلمس ہو سکتے ہیں ہارٹ ریٹ انکریز میں؟ ایک تو جو سب سے کامن ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ سائنس ٹیکیکارڈیا، جو کہ زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے، اور وہ اسپیشلی وہ اس وقت ہوتا ہے جس میں وین دے فیل دیٹ دے جسٹ وانٹ ٹو موو، کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ دھڑکن جو ہے وہ ڈی کنڈیشننگ سے بھی ریلیٹڈ ہے. آپ چلیں گے پھریں گے نہیں، وزن بڑھا ہوا ہوگا، ذرا سا کام کریں گے دھڑکن ایک دم سے تیز ہو جائے گی. سو یس، سائنس ٹیکیکارڈیا از اے کامن پرابلم. پاکستان میں بہت زیادہ الیکٹرو فزیولوجسٹ
موجود نہیں ہیں. آپ چند الیکٹروفزیولوجسٹ میں سے ہیں پاکستان میں. سو پھر نارمل کارڈیولوجسٹ جب الیکٹروفزیولوجی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے, تو کس طرح آپ ایک میسیج دے سکتے ہیں عام کارڈیولوجسٹ کو کہ وہ اس فیلڈ میں گرو کریں؟ اور ایک تو یہ کہ الیکٹروفزیولوجی از اے ڈیولپنگ سب اسپیشلٹی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں جہاں پہ اب فزیشنز جو FCPS کارڈیولوجسٹ ہیں دے کین ٹرین ان الیکٹروفزیولوجی. جب میں ٹرین ہو رہی تھی اس وقت یہاں پہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نہیں تھے, سو آئی وینٹ ٹو کینیڈا فار ٹریننگ. لیکن اب پاکستان میں کراچی میں, پشاور میں, پنجاب میں ہر جگہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں FCPS الیکٹروفزیولوجی کے لیے. سو وی آر گروئنگ in numbers now. Right. دوسرا یہ کہ what I tell my fellow colleagues in my cardiologist کہ electrophysiology is an extension of cardiologists. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر پرابلمس کارڈیولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارٹ بیٹ کا پرابلم ہو گیا, دھڑکن کے بے ربط ایٹرل فبریلیشن ہو گئی. بٹ وین جب صرف دوائیوں سے کام نہیں ہو رہا ہوتا اینڈ اس میں ہمیں انٹرونشن کرنی ہوتی ہے, جیسے پیس میکر لگانا ہے, ابلیشن کرنا ہے, تو پھر جو سمپل جنرل کارڈیولوجسٹ ہے اس کی ڈومین سے باہر نکل جاتا ہے. تو پھر وہ اپنے پیشنٹس کو ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں کہ اس میں مزید انٹرونشن کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فریہ, آخری سوال, ناظرین کے لیے بتائیں کہ جن لوگوں کی ہارٹ ریٹ سلو ہوتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہارٹ ریٹ سلو ہونا کوئی بیماری نہیں ہے. بہت سارے لوگ اسپیشلی جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا جو ینگ لوگ بہت اگریسولی ٹرین ہوتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ بھی سلو ہوتی ہے. صرف جو ہمیں کیئر یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ اگر سلو ہے اس کے ساتھ ہمیں سمٹمس کیا ہو رہے ہیں. کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی, وہ بالکل ٹھیک ہے, ریلیکسڈ ہے, اسے نہ چکر آ رہے ہیں نہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے, تو پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, کسی قسم کی علامتیں آ رہی ہیں اور ہارٹ بیٹ سلو اور 40 سے کم آ رہی ہے تو پھر بالکل اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, ایمرجنسی جائیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ٹول ہوتا ہے وہ ہے ECG. اور وہ مریض جن کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے پیغام؟ ہارٹ ریٹ اگر کسی کا ہر وقت فاسٹ رہ رہا ہے تو ایک تو یہ کہ اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر ان کو بے ہوشی نہیں ہو رہی ہے, ان کو سینے میں درد نہیں آ رہا, ان کو پسینے نہیں آ رہے, تو اس کے لیے اپنے جنرل فزیشین کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی علامت آ جائے ہارٹ بیٹ کے فاسٹ ہونے کی کسی بھی عمر میں تو دے ہیو ٹو گو ٹو دی ایمرجنسی, ہاسپٹل جانا چاہیے. ڈاکٹر فریہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد. آپ ویلکم. سو ڈاکٹر فریہ نے جیسا کہ ناظرین ہمیں بتایا کہ ہارٹ ریٹ سلو بھی ہوتا ہے, یعنی ہارٹ ریٹ 40 سے کم ہو تو اس کو بریڈیکارڈیا کہتے ہیں, اور ہارٹ ریٹ 110 سے زیادہ ہو تو اس کو ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں. اب ہارٹ ریٹ سلو اگر ہو رہا ہے اور سمٹمز ہیں مریض کو, یعنی چکر آنا یا بے ہوشی ہونا, تو ایسے میں فوراً ایمرجنسی میں جائیں اور اپنا علاج کروائیں. اور اگر ہارٹ ریٹ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سمٹمز ہو رہے ہیں, بار بار SPT ہو رہا ہے یا ایٹریل فبریلیشن ہے, تو اس کے لیے بھی اپنے کارڈیولوجسٹ اور الیکٹروفزیولوجسٹ سے رابطے میں رہیں تاکہ آپ کا پراپر علاج کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ.